अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आज मार्केट्स विद मी अलीना शिगरी। इट्स द सेकंड ट्रेडिंग डे ऑफ दिस वीक, लेकिन टेक्निकली अगर हम बात करें तो इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ दिस वीक, क्योंकि कल के दिन हमने देखा था एक अनाउंस्ड हॉलीडे थी टू मार्क द डेथ ऑफ नुसरत भुट्टो एंड द मार्केट्स रिमेन क्लोज। इसके मार्केट्स रिमेन ओपन बट इवन दो स्टॉक मार्केट वाज क्लोज। यहाँ पर हम आज जिस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे वो बताऊंगी आपको, लेकिन सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट टुडे, अली नासिर साहब, फाइनेंशियल एनालिस्ट। ही इज जॉइंड अस इन द स्टूडियोज टुडे। अस्सलाम वालेकुम अली साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर। अली साहब से जो आज हमारा डिस्कशन रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द बिजनेस क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर जो लास्ट वीक भी हमने देखी थी, वी gave a news regarding the World Bank's report, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को 105th पे रैंक करा गया है और साथ ही साथ 9 नॉचेस डाउन जो है पाकिस्तान को बिजनेस क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आया गया है। तो ये डाउनग्रेडेशन के हवाले से हम बात करेंगे। और ऑन द कॉन्ट्ररी हमने देखा था एक पॉजिटिव खबर ये ली जा रही थी कि स्टॉक मार्केट जो है हमारी पाकिस्तान की दैट हैज बीन रैंक्ड एज द सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन एशिया इन 2011 सो फार आफ्टर इंडोनेशिया। तो ये आप इंडिया की भी मार्केट्स को पीछे छोड़ दिया हमारी मार्केट ने और सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट कंसिडर की जा रही है इस हवाले से। और साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि बिजनेस क्लाइमेट के लिहाज से, जहाँ पर कीपिंग इन माइंड द करंट इकोनॉमिक सिनारियो ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर दिस इज एन आई ओपनर कि हमारा अगर बिजनेस क्लाइमेट जो है 9 नॉचेस डाउन पाकिस्तान को रैंक किया जा रहा है, तो दिस इज द रियलिटी। रिफॉर्म्स हाउएवर नीड टू बी एडेड इन पाकिस्तान, नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान एज क्लेम्ड बाय हिलरी क्लिंटन एज वेल, जहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ का टैक्स रेशियो भी जिस तरह से हमें नजर आ रहा है, टैक्स डिस्टॉर्शंस नजर आ रही है हमारी इकोनॉमी में, उस हवाले से हमें रिफॉर्म्स नाफिज करने की जरूरत है। अली साहब, सबसे पहले मैं इसी हवाले से बात करना चाहूंगी। लास्ट वीक काफी 2 खबरें थी जो कि पैरेलल हमें चलती हुई नजर आई। एक बहुत पॉजिटिवली ली जा रही थी कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमने देखा कि कुछ एक खुशाइन बात ये कंसिडर की जा रही कि रैंक किया जा रही है सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन एशिया, दैट इज टू बी टेकन वेरी पॉजिटिवली। कारोबार इवन दो हमारा बिल्कुल नील नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमने ये देखा कि वर्ल्ड बैंक ने हमें हकीकत से भी आगाह किया कि हमारा बिजनेस क्लाइमेट जो अफेक्ट होते हुए नजर आ रहा है डे टू डे बेसिस पे, उसकी वजह से हम 9 नॉचेस डाउन आ गए। अलीना, आपने जैसे बड़े अच्छे तरीके से 2 काउंटर आर्गुमेंट्स बताई, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि हकीकत जैसे आपने बताया उसके साथ अफसाने को जोड़ दिया जाए। स्टॉक एक्सचेंज इज एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। इसका मतलब ये कि वो एक अक्स पेश करती है जी। तो लाइक अ शैडो। तो हम हमेशा जो है मईशत के जो हालात हैं वो आपको पहले से स्टॉक मार्केट में दिखना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जहां तक बात की आपने सिर्फ स्टॉक मार्केट की, तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है उसमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है अगर मईशत को अलहदा रख दें तो। उसकी वजह यह है कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस मौजूद हैं जो अपने पोटेंशियल पे मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, और हमारे यहाँ ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जो डिक्लेयर नहीं करती हैं अपने हकीकी शुमारे, अपने हकीकी हिसाबात, जिन्हें हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स कहते हैं। और उसकी वजह से एक बड़ा, जिसे आप कहते हैं कि मर्की सा पिक्चर सामने आता है कि बिल्कुल ही हमारी मईशत जो है वो एज फार एज स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल डाउन हो चुकी है। अच्छा, ये तो एक एंगल है। दूसरी जानिब जैसे आपने बताया MCSCI जो है, ये जो है ये एक्चुअली एक बैनुल अक़वामी इदारा है, एक कमर्शियल इदारा है, एक प्राइवेट इदारा है, जिसका मकसद ये है कि वो हर इलाके के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को, यानी सरमायाकारी का जो एक माहौल बन रहा है उसको स्टडी करता है। ठीक है। उनके पास कुछ जाहिर बातें, जिस तरह हमारे माशी गुरु होते हैं तो हम उनकी बातें मानते हैं, तो उनके पास भी एक ही छड़ी होती है हर चीज को हाँकने के लिए। इसी तरह इनके भी जो टाई बूट सूट पहने लोग होते हैं उनके पास भी एक फार्मूले की किताब होती है। वो ये नहीं देखते कि वो किसको देख रहे हैं, किस मुल्क को देख रहे हैं। उनके लिए नाइजीरिया भी एक ही मुल्क है, उसको भी उसी तरह मेजर करेंगे, अमेरिका को भी उसी पे मेजर करेंगे। अच्छा। क्योंकि उनके पास देखे ना किताब मौजूद है। हमारी तरह नहीं होता कि किताब को जला के फेंक दिया अपनी विम्स के ऊपर, जो है वो पाकिस्तान की आबादी कम कर दी, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम कर दिया। तो वो लोग इन सब फैक्टर्स को जहन में रखते हुए देखें ना, मार्केट इस वजह से वो वेल परफॉर्मिंग कह रहे हैं क्योंकि बाकी मार्केटें तो गिर रही हैं लाइक डोमिनोज। और आपकी मार्केट क्या है, क्योंकि इसमें प्लेयर्स कम है। याद रखें, ये उनको अभी तक नहीं पता। यहाँ पर जो आदमी बैठा है वो कभी उनको लिख के ये नहीं बताएगा भाई यहाँ तो 5-6 ग्रुप्स हैं, बस उन्हीं की आपस में ट्रेडिंग होती रहती है, आम इन्वेस्टर को तो घुसने ही नहीं देते मार्केट के अंदर। ये चीजें उनके रिपोर्ट्स में तो लिखी नहीं होती। वो तो सिर्फ ये देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज इस लेवल पर थी और अब इस लेवल पर आ गई। दिस इज द, देखें, वॉल्यूम ऑफ सक्सेस। बैनुल अक़वामी जो मईशत होती है उसमें सिर्फ एक चीज है, प्रॉफिट ड्राइव्स एवरीथिंग। लालच जो है वो हर चीज की इजाद की माँ है। उनके नजदीक जो है वो लालच इजाद की माँ है। बिल्कुल। अच्छा, और सेकेंडली आपने ये कहा कि लेवल्स भी मॉनिटर कर रहे होते हैं। हमारे लेवल्स इतना मैसिवली इस साल जो है अब तक सो फार हमें इतना डिक्लाइन करते हुए नजर नहीं आया, मैसिवली डिक्लाइन। एक जो हमने देखा वो आउटफ्लो देखा, लेकिन हमारे यहाँ
کاروبار اگر فورن انویسٹرز کی جانب سے بھی دیکھیں تو ایک ملینز ٹرمز میں ہو رہا ہوتا ہے. انڈیا کی مارکیٹ لے لیں, بلینز میں وہاں پہ تو کاروبار ہو رہے ہیں. اب اگر گلوبل سیل آف بھی دیکھا جا رہا ہے تو وہاں سے تو ٹرانزیکشنز بھی, جو آؤٹ فلوز بھی دیکھے جائیں گے وہ بلینز میں دیکھے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں تو کوانٹم جو ہے اس کا اتنا مارجنل نظر آتا ہے. جی علینا, جیسے میں آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ MSCI جو ہے یہ انڈیکس, یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو مانا جاتا ہے ایک پرائیویٹ ادارہ, یہ ایویلیویٹ کر رہا ہے کہ رسک اور ریٹرن کیا ہے. دیکھیں ان میں وہ, یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ والیوم کے یا بزنس کے ایلیمنٹس کو نہیں دیکھ رہے, وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے خدشات ہیں, کتنے خطرات ہیں اگر آپ نے اسٹاک ایکسچینج کے اندر پیسے لگائے ہیں, اور کتنا آپ منافع کما رہے ہیں. ان دونوں لحاظ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ کی مارکیٹ کو ریٹ کر دیتے ہیں. ہم اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ابھی تک اندازہ کہ وہ کس کس طریقے سے ہمارا موازنہ باقی معیشتوں سے کرتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم اس انڈیکیشن سے خوش ہو جاتے ہیں. اچھا, دوسری جانب میں آپ کو کراچی اسٹاک ایکسچینج کی تھوڑی ابھی کی حقیقی صورتحال تھوڑا بتاتا چلوں. دیکھیں والیومز کا آپ نے بڑا اچھا مینشن کیا. والیومز ہمارے مارکیٹ میں اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ کیپٹل گینز ٹیکس لگنے کے بعد, اس میں بہت ساری وجوہات ہیں, میں ایک ایک کر کے ان پر آؤں گا. کیپٹل گینز ٹیکس لگنے کے بعد جو عام سرمایہ کار ہے وہ بالکل خوفزدہ ہو گئے. جی بالکل, اور وہ ڈاکیومنٹیشن کی وجہ سے اس وجہ سے خوفزدہ ہوا ہے کیونکہ اس کے اثرات براہ راست جو ہیں وہ اس کی اس انکم سے یا اس ویلتھ سے ہو سکتے ہیں, اس جائیداد سے ہو سکتے ہیں جو اس نے اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے نہیں کمائی. غریب سے غریب آدمی بھی گھبراتا ہے کس سے, ٹیکس نظام سے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایک دفعہ میں اگر اس جال میں پھنس گیا تو بالکل شارک مچھلی بھی اگر اس جال میں پھنس جائے تو اس کا بھی وہی حال ہوگا, اور اگر کوئی چھوٹی مچھلی پھنسے گی تو اس کا بھی وہی حال ہوگا. تو یہ ٹیکس کے نظام سے ہمیں بڑا خوف آتا ہے, اور بالکل صحیح خوف ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. صحیح خوف ہے کیونکہ ٹیکس کلیکٹ کرنے والے جو ادارے ہیں دے آر ڈسکنیکٹ فرام سوسائٹی. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, ان کو دنیا کا نہیں پتا, وہ فارم کاپی پیسٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. بیسیکلی جو سیکشن آفیسر ہوتے ہیں وہ نیٹ پہ جاتے ہیں, جلدی جلدی وہ کیا کرتے ہیں, فارم 4-5 ڈاؤن لوڈ کیے, انہی کے اوپر لکھا گورنمنٹ آف پاکستان, انکم ٹیکس, انٹرنل ریونیو ڈپارٹمنٹ, اپنے باس سے اپروو کر کے عوام کو دے دیے نا, اور مختلف تاجر برادری کو دے دیے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس کی, کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر کاپی پیسٹ کلچر ہے, ان لوگوں نے پڑھا وڑا تو ہوا نہیں, ان کو نہیں پتا. اور زیادہ تر آپ خود دیکھ لیجئے کہ ٹیکس کا نظام بتدریج روز بروز تبدیل ہوتا جاتا ہے. کیپٹل گینز ٹیکس پہ میں غور کر رہا ہوں, اور اسی پہ اگر غور و خوض کریں تو آپ دیکھیں کیپٹل گینز ٹیکس کی وجہ سے ہمیں فائدہ کتنا ہوا ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوا. دیکھیں وجہ یہ کہ آپ کی کلیکشن تو کچھ آئی نہیں نا. آپ نے جتنے اسٹاک بروکروں کو بلا لیں, اسٹاک ایکسچینج کے ممبرس کو بلا لیں, وہ آپ کو یہ کہیں گے کلیکشن تو کوئی ہوئی نہیں, کیونکہ والیومز کوئی نہیں ہے. بے شک بزنس ہوگی تو وہ ٹیکس آئے گا. اب کیونکہ اچھا ایک اور چیز یہاں پر میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گی علی صاحب, ایک لانگ ٹرم ہورائزن سے جو ہے وہ زیادہ فوکس کیا جا رہا تھا کہ ایک CGT کی امپلیمنٹیشن ول نیچرلی لیڈ ٹو دا ڈاکیومنٹیشن فیکٹر. اس کے علاوہ ریٹیلرز کو ڈاکیومنٹیشن کے لانے کے ساتھ ساتھ وہ یہاں پر اس کو فوکس کر رہے تھے کہ ڈے ٹریڈرز یا ایک شارٹ ٹرم ہورائزن سے جو لوگ انٹری لیتے ہیں اس کو اوائڈ کر کے ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو کے ساتھ, جس طرح فورن انویسٹرز بھی سرٹن فیکٹرز جو ہے گیج کرتے ہیں, اس کے بعد ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو سے مارکیٹ میں انٹری لیتے ہیں, اس حوالے سے جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم کو پروموٹ کر سکے تو CGT کی امپلیمنٹیشن دیکھی. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہاں پر اگر مارکیٹ کچھ گین کر رہی ہے نیچرلی اس پہ پھر کیپٹل گینز ٹیکس جو ہے وہ لاگو ہوتے ہوئے نظر بھی آئے گا, یا آپ کچھ کلیکٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ سکیں گے. اس وقت جو مارکیٹ کی صورتحال ہے, آپ نے بالکل درست کہا. میں اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں جو ٹیکس نافذ کرتے ہیں, تو اس وجہ سے دے آر انیبل ٹو ریئلائز اینڈ انڈرسٹینڈ دا ریئلسٹک سچویشن. زمینی حقائق کا بار بار ذکر کریے, زمینی حقائق سے ناواقف ہیں. کبھی آپ ان کے سارے سٹاف کو بلا لیں, آپ ان سے پوچھ لیں کبھی اسٹاک ایکسچینج میں پیسے لگائے, نہیں لگائے, ان کو پتہ ہی نہیں تو کس طرح سے کریں گے. یہ بالکل ایسے ہے کہ کسی شخص نے جو ہے وہ چائے کا ذائقہ کبھی چکھا نہ ہو اور اس سے آپ منسٹر فار چائے بنا دیں, تو پھر وہ کیا کرے گا, وہ یہی ہوگا جو ہمارے ٹیکس کلچر میں ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ایک چیز کی خصوصیت کیا ہے, اس میں کیا کیا پیمانے ہیں, تو پھر آپ اس کا رزلٹ کس طرح نکال. اچھا ان سے یہ پوچھ لیں کہ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے, والیوم کیا ہوتی ہے, ان لوگوں کو بلائیں کبھی اپنے پروگرام میں, بلکہ اسٹاک ایکسچینج والوں سے بھی کہوں گا کہ ان کو اسٹاک ایکسچینج بلائیں, ذرا ان سے پوچھیں یہ کس طرح کام ہوتا ہے. SECP والوں کو بلائیں, سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن والوں کو بلائیں, ان سے پوچھیں کہ یہ اسٹاک ایکسچینج کا کام کس طرح سے ہوتا ہے, تو آپ کو حقی بکی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ ہے ہوتا کیا بزنس. ان کو وہاں پہ لیکچرز دیے جاتے ہیں کراچی اسٹاک ایکسچینج میں کہ دس از واٹ دس بزنس از, بٹ دے کین ناٹ ابزارب. ایک خاص عمر ہے جب تک آپ بچہ ابزارب کر سکتا ہے, اس کے بعد وہ ایک ایج پہ آنے کے بعد اٹ کین ناٹ ابزارب. ہاں بالکل. اچھا علی صاحب یہاں پر ایک اچھا ہم یہاں پر میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ اسٹاک مارکیٹ کی خیر در حقیقت کیا ہے. یہ ان بکس ہمیں کچھ اور نظر آتی ہیں, سامنے ہمیں فور فرنٹ پہ کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے چیزیں. یہاں پر ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے حوالے سے ورلڈ بینک کی جو IFC اور ورلڈ بینک کی جو رپورٹ تھی اس میں پاکستان کو جو ہے ورلڈ بینک نے رینک کیا 105 نمبر پہ فار 2011.
in the international ease of doing business, while the country enjoyed 96th position last year. تو یہ جو 9 notches کہا جا رہا ہے, جو ہمیں ڈاؤن گریڈیشن ہماری ہوئی ہے کیا, اس کو کس طرح سے آپ اینالائز کریں؟ علینا یہی میں نے اچھا کیا, پہلے آپ کو اس ادارے کے اہداف بتا دیے, اب آپ کو ورلڈ بینک کے بھی بتاتا ہوں. ورلڈ بینک از ناٹ ایکچولی اے بینک. اچھا, تھوڑی غلط فہمی جو ہو جاتی ہے لوگوں کو. یہ بین الاقوامی ترقیاتی ادارہ ہے. اس کا مقصد اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ جہاں جہاں دنیا میں ترقی کے مواقع موجود ہیں لیکن سرمایہ موجود نہیں ہے, جیسے ہمیں ڈیم بنانا ہے پاکستان میں, تو پھر ہمیں ورلڈ بینک سے پیسے لینے پڑیں گے. ہمیں IMF پیسے نہیں دے گا, اور ہمیں یہ جو دیگر ادارے ہیں یہ بھی پیسے نہیں دیں گے کیونکہ یہ کمرشل ادارے ہیں. اب چونکہ یہ کمرشل ادارہ نہیں ہے, اس کے اپنے موازنہ کرنے کے دوسری معیشتوں کے ساتھ اپنے کچھ ایک سٹینڈرڈز بنے. یہ دیکھے گا آپ کے ملک کے اندر غربت کتنی ہے, حقائق پہ جائے گا نا. پھر آپ سے پوچھے گا یہ آپ اسٹاک ایکسچینج کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کے ملک میں پینے کا پانی ہے, تو ہمارا جواب وہی ہوگا کہ ہم ان کی جانب دیکھنا شروع کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہمارے آنسرز ہوتے ہیں, آپ کے ملک میں بجلی ہے, توانائی ہے, یہ سوالات سارے پوچھے جائیں گے نا. پھر اس کے بعد یہ پوچھا جائے گا ایک سوال کہ آپ کے ملک میں کرپشن ہے کہ نہیں ہے. یہ سب سوالات جو ہیں یہ معیشت سے جدا نہیں ہیں. تو وہ MSCI جو سوال نہیں پوچھ رہا, وہ ورلڈ بینک پوچھ رہا ہے. ورلڈ بینک میرا تو خیال سے علی صاحب پوچھنے کی بھی بجائے ان کو تو ہم سے زیادہ حقیقت پتہ جی ان کو ہم سے زیادہ قدرے زیادہ حقیقت اس وجہ سے معلوم ہے کیونکہ وہیں سے ہی جو ہیں بہت سارے لوگ سرکاری عہدوں پر بھی آتے ہیں, اور بہت سے سرکاری عہدوں والے لوگ ورلڈ بینک بھی جاتے ہیں. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن وہاں جا کے سچ بولتے ہیں, اور میرے خیال سے یہاں بھی اچھا ہے کہ وہ سچ ہی بولیں. میں اس پر کوئی I don't want to challenge any statement, لیکن میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ورلڈ بینک سے یہاں آتے ہیں. سب سے اہم عہدے کے اوپر جو ہمارے ملک کے اندر فائز ہیں, جو شخص فائنانس میں, وہ بھی ورلڈ بینک سے ہی آئے, ایسوسیٹڈ رہتا ہے. یہ تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں. اچھا, اس کا افیکٹ جو ہے پاکستان کی اکانومی کس طرح لیتی ہوئی نظر آ سکتی ہے؟ نیچرلی اس کو کرٹیسائز بھی کیا جائے گا کہ ہمارا بزنس کلائمیٹ, کیونکہ وی وانٹ ٹو اسٹے ان ڈینائل اگین. ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, یا ہمارے جو بھی تمام پرابلمس ہمیں نظر آ رہی ہیں جو افیکٹ کرتی ہیں بزنس کلائمیٹ کو. اب نیچرلی سپریم کورٹ کی ڈیسیشن میں بھی ہم نے ان کی فائنڈنگز دیکھی, اس میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا جو سرمایہ کیپٹل فلائٹ ہمیں جو نظر آ رہی ہے منتقل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ملیشیا ٹو بنگلہ دیش اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ چیز ہمیں ڈینائل میں رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے. اس پہ میں آپ کا جواب لوں گی ایک بریک کے بعد. ناظرین ول بی گوئنگ فار اے شارٹ بریک رائٹ ناؤ. کیپ واچنگ آج مارکیٹس. ہاں جی, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ فائنینشیل اینالسٹ علی ناصر صاحب آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کی جو رینکنگ سامنے آئی تھی لاسٹ ویک. پاکستان ایمرج ایز سیکنڈ بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ان ایشیا. اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کافی پازیٹیولی کنسیڈر اس کو کیا جاتا ہے, ایون تو ہمارے والیومز بالکل ہمیں ڈل نظر آ رہے ہیں مارکیٹ میں. ریزلٹس بھی جو ہے completely failed to trigger a rally in the market, اور لیولز ہمیں اسی طرح کے برقرار نظر آ رہے ہیں. یہاں پر نہ کوئی زیادہ ڈاؤن ٹرن نظر آ رہا ہے یا نہ کوئی زیادہ اپورڈ ہمیں ریویژن نظر آ رہی ہے مارکیٹ کے نمبرز میں, لیکن یہاں پہ والیومز کاروبار بالکل نہ ہونے کے برابر ہمیں مارکیٹ کا نظر آ رہا ہے. سیکنڈلی ہم بات کرتے ہیں ورلڈ بینک اور IFC کی جو رپورٹ آئی تھی ریگارڈنگ پاکستان بزنس کلائمیٹ, اور اس کی رینکنگ جو ہے 9 notches ڈاؤن چلی گئی ہے. ڈاؤن گریڈیشن جو ہم نے دیکھی ہے, ڈاؤن گریڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے پاکستان کے بزنس کلائمیٹ کی وجہ سے پاکستان کو اوور آل. اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے علی صاحب کہا ہے کہ پروفٹ ٹیکس ریٹ کو جو ہے انکریز ہوتے ہوئے دیکھا 20 to 25% فار اسمال فرمز. اوور آل جو ہے ہم نے ان کی بزنس رینکنگ میں جو ہے ڈاؤن گریڈیشن دیکھی, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اب زیادہ فوکس اس بات پہ کیا جا رہا ہے پاکستان شوڈ بی انڈر ٹیکنگ سم ریفارمز ان آرڈر ٹو ease some profit taxes that are at present making it more difficult for taxpayers to come into the tax net, یا جو بھی distortions بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. جی علی نے اس کے دو زاویے ہیں, جیسے کہ آپ نے بھی مینشن کیا کہ وہ ہمارے ٹیکس نظام کے اندر کچھ بہتری یا تبدیلی چاہتے ہیں. وہ آپ اسی پس منظر میں دیکھیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں ٹیکس کلیکشن کا جو میکینزم ہے وہ درست نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگ گھبرا جاتے ہیں. اور بنیادی طور پر جب آپ ٹیکس پے کرنے جاتے ہیں تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے کوئی جرم کیا ہے اور آپ کو تھانے میں حاضر کیا گیا, تو آپ سے سوال و جواب کی ایک لمبی فہرست ہو جاتی ہے, اور اس فہرست کے ساتھ آپ کو بہت ساری اور فہرستیں دے دی جاتی ہیں کہ یہ فارم بھی بھر کے لائیں, وہ فارم بھی بھر کے لائیں, اور اس طرح سے جمع کرائیں, اس دن جمع کروائیں. تو اس کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا گھبراتے ہیں, تو وہ بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ سے باہر رہیں, اس جال سے باہر رہیں. اس کی وجہ سے ورلڈ بینک کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو میکینزم ہے اس کے اندر کوئی اس طرح کی بہتری لائی جائے, آسانی لائی جائے, سہل کیا جائے. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آٹومیشن کے ذریعے جائیں آپ,
یعنی آپ کمپیوٹرائز سسٹم کر دیں, اس پر بھی کافی کام ہوا, آپ کو پتا ہوگا. یہ انہوں نے خود نہیں کیا, یہ اتنے جینوئن یا سنسیئر نہیں ہے ہمارے ملک کے ساتھ. ان کو بار بار خطوط لکھے گئے, اس طرح بار بار ذرائع ابلاغ میں ان کو بار بار وارننگز دی گئیں کہ آپ اپنے حالات کو بہتر کریں, تو پھر انہوں نے آٹومیشن کی جانب گئے. ابھی بھی ملک کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آٹومیشن کے خلاف ہیں, کیونکہ آٹومیشن کے ذریعے پھر ان کا کردار, ٹیکس آفیشلز کا کردار بہت کم ہو جائے گا, اور وہ کردار کم ہونے سے آپ کو پتہ ہے کہ پھر کس کا فائدہ ہوگا, کس کا نقصان ہوگا. میرے خیال وہ ناظرین بہتر سمجھتے ہیں اس بارے میں. لیکن دوسری جانب اگر آئیے تو ٹیکس کی جو 2 تھیوریاں جو انہوں نے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے ٹیکس پیئرز کے اماؤنٹ کو بڑھائیں. آئیے میں آپ کو ٹیکس چوروں کے کچھ نام بتاتا ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ جو اسکول جاتا ہے وہ ٹیکس چور ہے ان کے نزدیک, بیکاز دے آر کیٹیگرائزنگ ایوری ون. ان کے نزدیک گھوڑا گدھا برابر ہو گیا ہے. پھر اس کے علاوہ کیا ہے, وہ ہاؤس وائف جو ابھی لوڈ شیڈنگ کے دوران مچھروں کے, ڈنگی مچھروں کے درمیان کھانا پکا رہی ہے کچن کے اندر, وہ جو ہے وہ ٹیکس چور ہے ان کے نزدیک. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی ڈیفینیشن, کیونکہ یہ کہتے ہیں 18 کروڑ عوام میں سے صرف 7 لاکھ لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں. وہ 18 کروڑ عوام میں سے کتنے لوگ ہیں جو پیٹ بھر کھانا کھا رہے ہیں؟ جس کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے, منہ میں دانت نہیں ہے, پیٹ میں آنت نہیں ہے, وہ کس طرح ٹیکس دے گا؟ یہ سوال ہے نا. اب یہ سوال بڑے ہی کمپلیکیٹڈ قسم کے, جی اتنے زیادہ دکانیں, اتنے زیادہ پتھارے والے ہیں, وہ پتھارے والے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. ان کے پاس اپنے بنیادی جو آپ کہہ سکتے ہیں, آپ نے ان کو پینے کا پانی دیا جو آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. اچھا پھر یہ بات ایک لے آتے ہیں ایگریکلچرل ٹیکس کی, اور اس میں ہمیں دکھاتے ہیں یہ بڑے بڑے جاگیردار طبقے کو, اور کہتے ہیں ان لوگوں سے ٹیکس لو. بنیادی طور پہ اگر ٹیکس لگا ہمارے ملک کے اندر تو امیروں نے کبھی ٹیکس دیا, یا میں نے اور آپ نے دیا اور ناظرین نے دیا. ہم موبائل پہ فون پہ بات کرتے ہیں تو ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہم بوتل پیتے ہیں اپنی کولڈ ڈرنک کی تو ہم ٹیکس دیتے ہیں, اس تک کہ ہم کسی ہوٹل میں, ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے ہیں تو ہم ٹیکس دیتے ہیں. امیر ٹیکس دیتے ہیں. وہاں پر بھی اگر آپ نے زرعی ٹیکس لگایا, یقین کریں وہ لوگ جن کے پیروں میں جوتیاں نہیں ہیں, جو آج سیلاب کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ان پر سارا ٹیکس لگ جائے گا. تو زرعی ٹیکس بھی ہمارے ملک میں نہیں لگ سکتا. یہ ایسی ایک سیاسی گمک ہے. میرے پاس تو 1 ایکڑ زمین بھی نہیں ہے کہیں کسی گاؤں میں, لیکن میں آپ کو لاجیکل بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ وہ لگ ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ نے ان کو اسکول کالج کہاں دیا. ہمارے یہاں بس ٹیکس لگا دو. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے لینا, کہ ہمارے یہاں 2 وے اسٹریٹ ہوتی ہے, 2 راہ ہے. بالکل, آپ کو حکومت کچھ دے گی تو آپ ٹیکس دیں گے. ٹیکس یہ کوئی گنڈا ٹیکس نہیں ہے کہ آپ سے زبردستی لے لیا جائے گا. یہ ٹیکس صرف آپ تب دیں گے جب آپ کو ہر قسم کی سہولیات ملیں گی. صحت, تعلیم, آپ کی بنیادی ضروریات پوری ہوں گی تو ہی آپ ٹیکس دیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ ٹیکس دیں گے, کوئی بڑے سے بڑے اسکالر کو آپ بلا لیں, تو کرایا جائے نا کہ عوام کو کہ ان کا, جی بڑے سے بڑا, میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مناظرے کے لیے کسی بڑے سے بڑے ٹیکس آفیشل کو بلا لیں, کسی بڑے سے بڑے سیاستدان کو بلا لیں. پرنسپل آف ٹیکسیشن کی موٹی موٹی کتابیں, ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے آپ عوام کے لیے کچھ کریں گے پھر آپ ٹیکس لیں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ ٹیکس ہی ٹیکس کر. اور استعمال کہاں ہو رہا ہے علینا, آپ کو روز نہیں دکھتا موبائلیں گھوم رہی ہیں لوگوں کے پیچھے. یہ معاشی مسئلہ ہے, دس از این اکنامک ایشو. اس پہ اخراجات آ رہے ہیں, یہ سب مفت میں نہیں ہو رہا. یہ جو گنڈاسے لے کے لوگ گھوم رہے ہیں ان کے ساتھ, بڑے بڑے ڈنڈے لے کے اور ہتھیار لے کے, اور سڑکوں کے اوپر ان کے اوپر خرچہ آ رہا ہے. اٹس ناٹ اے کوسچن آف, یہ جیسے آپ نے کہا, اٹس ناٹ اونلی کوسچن آف پروٹوکول, یہ ایک اکنامک ایکسپینس ہے. پھر علی صاحب, پھر اس طرح سے ہم سامنے دیکھتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے ارکان کے جو ہے گوشوارے نہ جمع کرانے پہ ان کی معطلی ہو جاتی ہے. وہ چیز صرف معطلی ہو جاتی ہے, کیوں ان کی گوشوارے جمع کرانے پہ معطلی کیوں ہوتی ہے؟ ان کو کیوں نہیں سسپینڈ کیا جاتا؟ آپ اور میں گوشوارہ نہ جمع کرائیں تو ہمیں تو لیٹرز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ فلاں دن بینکنگ کورٹ میں آ جائیں, آپ فلاں دن بینکنگ کورٹ میں رپورٹ کریں, آپ فلاں دن جو ہے انکم ٹیکس کورٹ میں آئیں, آپ فلاں ٹریبونل کے اندر آئیں. کیوں؟ عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر لوگ ٹیکس سے اسی لیے بھاگتے ہیں علینا, کیونکہ ان کو پتا ہے اس ملک کے اندر جو یہ 2 راہ نہیں ہے, ایک طرفہ ہے. جو شخص پھنس گیا وہ پھنس گیا, چلو بھائی پیسے دو. چلیں, تھینک یو سو مچ. اور یہی ہم نے دیکھا کہ اسی ریزن کے بنا پر جو ہے جب ہلری کلنٹن نے سول سوسائٹی لیڈرز اور بزنس لیڈر سے انٹریکٹ کیا, ان گیو اینڈ ٹیک, ان سے کوشچن کیا گیا کہ جی ہمارا ملک اس وقت کافی ایک بحران کا شکار ہے, ہمارے الیکٹریسٹی شارٹیج ہے. تو انہوں نے اس بات پہ اسٹریس کیا کہ آپ اپنے ٹیکس پیئرز کے ریشیو کو دیکھیں. آپ یہاں پر ریفارمز, اس لیے یونائٹڈ اسٹیٹس بھی اسٹریس کرتے ہیں اس بات پہ کہ پاکستان needs to implement some reforms that can bring the country towards a better future. Thank you so much for joining us here in the show. Ali Nasir sahab آج ہمارے پروگرام میں شامل تھے, فائنینشیل اینالسٹ ہیں. For feedback and suggestions you can always write to us at raj.markets@raj.tv. اور جہاں پر اس وقت ہم آج کے ڈسکشن میں ہم نے بات کیا جس حوالے سے
کہ یہاں پہ ٹیکس ڈسٹورشنز ہیں, ٹیکس پیئرز آر ناٹ ریڈی ٹو پے ٹیکسز, اور جو ٹیکس دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں ان کو اس بات کی گارنٹی نہیں دی جا رہی ہے, اس بات سے انشور نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر ان کا جو ٹیکس منی ہے, ان کا جو ٹیکس دیا ہوا پیسہ ہے وہ رائے گا جا رہا ہے یا کہیں واقعی میں امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وی آر ناٹ گیٹنگ دا بینیفٹ آف اٹ اینی ویز. اینڈ ہم نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی بات کیا, بزنس کلائمیٹ کے بھی حوالے سے بات کیا, ریئل کوئک اسٹاک مارکیٹ کی لاسٹ کی پرفارمنس کی بھی ہم جائزہ لیتے چلے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو مارکیٹ میں ریلیز جو بلڈ اپ ہونے کی ایکسپیکٹیشن تھی آن بہاف آف دی کارپوریٹ ریزلٹس, وہ کمپلیٹلی ہمیں فیل ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں. دی کارپوریٹ ریزلٹس فیل ٹو لفٹ اینی ریلی ان دی اسٹاک مارکیٹ. یہاں پر ہم نے لاسٹ بھی پرفارمنس ہم نے لاسٹ ویک کی بھی یہی دیکھی تھی کہ مارکیٹ نے مکس پرفارمنس, رینج باؤنڈ ہی مارکیٹ کی ایکٹیویٹیز رہی. لیٹس سی اس ہفتے آج کے سٹارٹ سے جو ہے مارکیٹ کس طرح پرفارم کرتی ہوئی نظر آتی ہے. دیٹس آل فار ناؤ ان آج مارکیٹ. سو لیٹسٹ نیوز اینڈ اپڈیٹس, کیپ واچنگ آج نیوز. I'm Reena Shikri.